आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत काबिल एहतराम PS40 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनाब नवीद एरो साहब, निहायत काबिल एहतराम हमारे इस काफिले में शामिल हमारे भाई माशूक चांडियो साहब, एजाज जरदारी साहब, राजेश हरदिसानी, नजम शाह, एजाज आराई और दीगर जो हमारे साथ इस काफिले में चल रहे हैं। यहाँ मौजूद हमारे काबिल एहतराम मेज़बान जनाब एजाज टिवाना साहब, कर्नल इकबाल यहाँ आज नहीं है, हाजी कयूम आराई, इम्तियाज़ आराई साहब, फारूक बलोच साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और वो तमाम काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त इस इलाके की आवाम, इस चक की आवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मानने वाले, चाहने वाले, उनका एहतराम करने वाले, शहीदों का एहतराम करने वाले इस बाशऊर और बहादुर मजमे को, मीडिया के साथियों को अस्सलामु अलैकुम। नाराए भुट्टो। मुझे बहुत खुशी है, चक 6 में मैं आई हूँ और मुझे ये भी बहुत सुनकर खुशी हुई कि एजाज साहब ने जो बातें की हैं, यकीनन उन्होंने बड़ा खुल के वजाहत की है कि कहाँ पे वो जिनके साथ पहले थे और फिर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया और उन्होंने पीपल्स पार्टी का इंतखाब अपने शऊर की रोशनी में किया, सोच समझ के किया। वाज़े तौर पर उन्होंने बयान किया कि वो कायल हुए कारकर्दगी से, वो तंग आ गए गुज़िश्ता 50-60 साल की नाअहली से, नालायकी से। और मैं समझती हूँ कि बतौर इंसान, बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ताला ने हमें वो जहन, वो सोच, वो समझ दी है कि हम अपने लिए बेहतर फ़ैसला कर सके। किसी गलत फ़ैसले को कबूल करना या किसी जुल्म को सहना भी उतना ही बुरा है जितना जुल्म करना है। तो आप लोगों ने इस जुल्म के खिलाफ, इस होने वाली ज़्यादती के खिलाफ बिल आखिर एक अच्छा फैसला किया। मैं आपको, एजाज साहब, आपकी पूरी टीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब करने पर और इस शहीदों के काफिले, इस खानदान में शामिल होने पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपने तरक्की की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो उसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को पहला मुतफ़िक़ा आइन दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान में सरदारी निज़ाम, बरादरी निज़ाम, तकसीम के सिलसिले को ख़त्म किया और पाकिस्तान को मुत्तहद किया। पाकिस्तान के अंदर ज़रई इस्लाहात जिनका आपने जिक्र किया, तालीमी इस्लाहात और इंडस्ट्रियल जो रिफॉर्म्स वो लेकर आए, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इन तमाम चीज़ों की, मेरे पीछे आप प्लीज़ वहाँ चले जाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी, प्लीज़ आप वहाँ हो जाइए, वहाँ हो जाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी। और ये वो इस्लाहात हैं जिससे कि आवाम को फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आइए एजाज साहब, एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने बड़ा मजबूत किया, उन्होंने कारखाने लगाए, उन्होंने कुछ जो एलीट तबका था जिसके पास पूरी पाकिस्तान की मिल्कियत थी, उनको अपनी मुट्ठी खोलने पर मजबूर किया। उन्होंने आवाम तक सहूलतें पहुंचाई। उन्होंने तालीम को, लोग कहते हैं नेशनलाइजेशन पॉलिसी,
میں کہتی ہوں جو اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ بیوقوف ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایجوکیشن میں نیشنلائز کرنے کی پالیسی اس کی سوچ کیا تھی۔ آج آپ امریکہ میں انگلستان میں جا کے دیکھیں، وہاں پر نیشنل ایجوکیشن ہے، نیشنلائزیشن پالیسی ہے، پبلک سکولز ہیں، وہ پبلک سکولز معیاری تعلیم دیتے ہیں، مفت سکولز ہیں، مفت ہے۔ یہی خواب تھا بھٹو صاحب کا، لیکن بھٹو صاحب کے اس خواب کو پورا کس نے نہیں ہونے دیا؟ اسی بیوروکریسی نے، جس کا آج ذکر ان کے نواسے اتنی دہائیوں کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ آج وہی سوچ لے کر جناب بلاول بھٹو صاحب میدان میں اترے، وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تعلیم کو مفت اور معیاری بنانا ہے، ہمیں صحت کو مفت اور معیاری بنانا ہے، ہمیں ہاری کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں مزدور کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں نوجوان کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اعجاز صاحب، آپ ہمارا منشور خود بھی پڑھیں، اور یہاں موجود جو نوجوان ہیں خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر ہیں، وہ جا کے اس ویب سائٹ کو دیکھیں، voteteer.com voteteer.com کھولیے، وہاں آپ کو انگریزی میں بھی ملے گا ہمارا منشور، اردو میں بھی ملے گا، سندھی میں بھی ملے گا، سرائکی میں بھی ملے گا، بلوچی میں بھی ملے گا، پشتو میں بھی ملے گا۔ آپ پڑھیے اس کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی، وہ انسان جو دیہی علاقوں میں، چکوں میں، یوسیز میں رہتے ہیں، ان کو بھی پتا ہو کہ چیئرمین بلاول بھٹو اس عوام کی خدمت کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اعجاز صاحب نے ہمیں ایک اور کارنامہ بتایا ہمارا، وہ صدر آصف علی زرداری صاحب کا کارنامہ ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کہ پاکستان کے غریب ترین جو گھر ہیں ان کو مالی مدد کے ذریعے کچھ سپورٹ ملے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی بیسک انکم سپورٹ کا ایک ماڈل بنے، جو اپنی زندگی میں وہ بنا گئی تھی، اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دور صدارت میں شہید محترمہ کا وہ خواب پورا کیا۔ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع کیا۔ نیشنل ڈیٹا بیس بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو نیشنل ڈیٹا بیس کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی، لیکن اذان کے بعد یہ بات کر رہی تھی کہ جو نیشنل ڈیٹا بیس، اس کا بھی قیام پیپلز پارٹی نے کیا، اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے غریب ترین گھرانوں کو مالی مدد دینے کا سلسلہ شروع کیا، جس پر پیپلز پارٹی کو تنقید بھی سننی پڑی۔ کہا گیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ خیرات دے رہی ہے، اس 1000 روپے سے کیا ہوتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ اس 1000 روپے کی جو قدر ہے، اس زمانے میں جب شروع ہوا تھا ملنا تو 1000 روپے تھا، تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس 1000 روپے سے جس غریب کو آسرا ہے اس سے پوچھو 1000 روپیہ کیا ہے۔ یہ کسی امیر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس غریب کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ آج وہ رقم 8500، ایک قسط ہوتی ہے 9000، دوسری آتی 3 مہینے بعد، لیکن آج جو ہے وہ ماشاءاللہ سے میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سماجی تحفظ کا ایسا پروگرام ہے جس نے پاکستان کے غریب ترین گھرانوں کو بڑی مشکل میں سنبھالا ہے، اور یہ ان کو پتا ہے جن کے پاس یہ سپورٹ آ رہی ہے۔ تو میں پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے والوں کو صرف یہ کہوں گی کہ پہلے آپ نے تنقید کی، لیکن جب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس سے غریب کا فائدہ ہے، پھر آپ لوگوں نے اس کا سیاسی مخالفین نے اس کا کریڈٹ لینا شروع کیا۔ ہم تو چاہتے ہیں آپ کریڈٹ لیں، یہ پاکستان کا پروگرام ہے، لیکن بے وقوفی یہ کرتے رہے کہ پروگرام کا نام بدلنا چاہتے تھے۔ تو
تو کچھ لوگ کہنے لگے بس بھی اس لیے کہنے لگے تاکہ بے نظیر صاحبہ کا نام نہ لینا پڑے. پھر کسی نے کوئی اور نام بولا. لیکن یہ صدر زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت تھی کہ انہوں نے اس پروگرام کو بنانے شروع کرنے کے بعد فوراً ہی 2010 میں اس کا قانون بنا دیا اور قانون میں لکھ دیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اب اگر کسی کو شوق بھی ہوگا یا بغض بھی ہوگا تو بھی وہ نام نہیں بدل سکتے جب تک قانون نہ بدلے. دیکھیں شہیدوں نے قربانی دی ہے. اگر شہیدوں نے قربانی دی اور انہوں نے اپنی عوام کے لیے غریب عوام کے لیے کوئی سوچ رکھی تو یہ ان کا حق تو ہے کم از کم کہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے ایک نام کے ذریعے. یہاں تو لوگ گیٹوں پہ اپنے نام لکھواتے ہیں. گیٹوں پہ لکھوا دو, پلوں پہ لکھوا دو, کرنا ککھ نہیں ہے لیکن نام پہلے لکھنا ہے. دینے کو یہ ایک انگلی بھی تیار نہیں ہے. ایک انگلی, ایک خون کا قطرہ دینے کو تیار نہیں ہے, لیکن باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور اس کے اندر میں تھوڑی سی اجازت صاحب آپ کو بتاؤں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ایک اور نیشنل ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جو ہے نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری NSER. اور وہ NSER اتنا اچھا ڈیٹا ہے کہ جس کے اندر 5 لیولز کے اوپر سوشل سٹیٹس, سوشو اکنامک سٹیٹس کے حساب سے لوگ تقسیم ہیں. تو اس میں انکم کے حساب سے, ایسٹس کے حساب سے, اور یہ بھی پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. جب صدر آصف علی زرداری صاحب آفس سے جا رہے تھے تو 5.2 ملین کے قریب خاندان اس پروگرام میں رجسٹرڈ تھے. جب میں نے آفس چھوڑا الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے پیپلز پارٹی نے اس میں محض 15 مہینوں میں بہت زیادہ کام کیا تو 9.3 ملین لوگ اس پروگرام میں شامل ہوئے. ہم نے چند جو ہے نا ماہ میں اس پہ بہت بہتری ہم لے کر آئے اور ہم نے اس کو واپس اسی بنیادوں پر لے آئے جس سوچ سے یہ شروع ہوا تھا. دیکھیں اگر پاکستان کے لیے کوئی اچھا پروگرام ہے تو اس سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے دشمنی اس قوم سے دشمنی ہے, اس سے دشمنی اس ملک سے دشمنی ہے. اور یہی ہوا تھرکول سے. جب شہید محترمہ نے تھرکول کے منصوبے پر بات کی, تھر کے کوئلے کو کالا سونا کہا, تو ان کا یہی ویژن تھا کہ یہاں سے ہم پاکستان کے لیے بجلی بنائیں گے. لیکن وہی سیاسی اختلاف اس کوئلے کے کام کو بند کر دیا گیا. پھر کئی سالوں کے بعد جب زرداری صاحب صدر بنے تو ایک بار پھر تھر کے کوئلے پر کام شروع ہوا. اگر وہ بیچ کی 2 دہائیاں ہم کام کر لیتے تو شاید تھر کول کا منصوبہ بہت پہلے بن جاتا. لیکن یہی بغض, سیاسی مخالفت, نفرت, انتشار ہے جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پایا. آج بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نفرت کو رد کرتا ہوں, تقسیم کو رد کرتا ہوں, انتشار کو رد کرتا ہوں. آؤ مل کے پاکستان کی خدمت کریں, پاکستان کے لیے کچھ کر دکھائیں, عوام کے لیے کچھ کر دکھائیں. اس آپسی جھگڑے سے ہم سب تنگ آ چکے ہیں. اب کوئی آ کے نوید ڈیرو کو برا بھلا کہہ جاتا ہے, کوئی آ کے شازیہ مری کے لیے باتیں بول جاتا ہے, تو اس سے میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ نوید ڈیرو کی ذات پہ فرق پڑتا ہے, کیونکہ عزت کا رکھوالا بھی اللہ ہے, عزت دینے والا بھی اللہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا, جو عزت ہمیں ملنی ہوگی وہ ہمیں ملے گی. پھر کوئی اگر نوید ڈیرو کو زیرو کہے یا کہے کہ وہ ہیرو نہیں ہے, تو یہ وہ خود اپنے ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کسی چیز کا مظاہرہ نہیں کر رہے, وہ اپنے ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں آپ کو آج ایک بار پھر اعلان بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس آزمائش میں, اس کیمپین میں کیوں اتری ہوں, کیونکہ میں عوام کے لیے
اجتماعی ترقی کے کام کرنا چاہتی ہوں. مجھے کسی کی ذات کو خوش نہیں کرنا سوائے اپنے رب کے, سوائے اللہ کے رسول کے. مجھے اور کسی کو خوش نہیں کرنا. مجھے صرف خدمت کرنی ہے اور دعائیں لینی ہیں, اور وہ دعائیں میں شہیدوں کے لیے بھی لوں گی اور اپنے والد عطا محمد مری کے لیے بھی لوں گی. بھائیوں, اور خاص طور پہ جو اجاز صاحب آپ نے کہا ہے, کرنے والی اللہ کی ذات ہے, لیکن میں آپ کو وعدہ کر رہی ہوں آج, اور میں یہ وعدہ اپنی نیت پہ کر رہی ہوں. راستہ اللہ دکھاتا ہے, اور جو میں نے کام کیا ہے اس کی بنیاد پہ کر رہی ہوں. انشاءاللہ تعالی اگر یہاں کے لوگوں نے سچے دل سے پیپلز پارٹی کو جتایا, لیڈ سے جتایا, مضبوطی سے جتایا, شازیہ مری کو جتایا, نوید ڈیرو کو جتایا. نوید ڈیرو اپنے کام کا ذکر ضرور کرے, لیکن میں نوید کو انشاءاللہ ایم پی اے یہ جیتے, ہم ایم این اے بنے یہاں, میں آپ کو یہ وعدہ کر رہی ہوں کہ آپ کے 3 جو کام ہیں جو آپ نے روڈ گنوائے, چک 3 سے روتیانی 7 کلومیٹر ہے, یہ روڈ بن جائے گا. یہ روڈ بن جائے گا. 11 پلی سے چک 7 3 سے 4 کلومیٹر, یہ روڈ بن جائے گا. 83 چک سے شفیع آباد 4 سے 5 کلومیٹر, یہ روڈ بن جائے گا. میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ میں یہ تینوں روڈ آپ کو بنا کر دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی. جی, اس کے علاوہ اب آپ ہماری مدد کرتے رہیں, رہنمائی کرتے رہیں. نوید اور ہم مل کے آپ کے ڈرینیج کا بھی بندوبست یہاں کریں گے. نوید نے یہی بات کی مجھے کہ اس چیز کو ہم LBOD میں اگر ڈلوا دیں تو وہاں سے ہمیں زیادہ مدد مل سکتی ہے, اور ہم مل کے آپ کے لیے اسکیم کو LBOD میں ڈلوائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم لڑیں گے آپ کے لیے, ہم بولیں گے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دی ہے اور ذہن بھی دیا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمت بھی دی ہے. تو آپ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے شانہ بشانہ انشاءاللہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانیاں ہی کرے. سکاپ کے حوالے سے آپ نے بات کی, جو ٹیوب ویلز نہیں ہیں آپریشنل ان پر بھی کام کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے بات کی ہاسپٹلز کی, اور مجھے حاجی قیوم نے بتایا کہ UCs میں بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں. حاجی صاحب آپ لوگوں کی مدد سے, آپ لوگوں کی رہنمائی نشاندہی کے ذریعے ہم ان ہیلتھ یونٹس کو آپریشنل کریں گے اور انشور کریں گے کہ آپ کی اس نچلی سطح تک آپ کو ہیلتھ کی فیسلٹیز پہنچائیں. سانگڑ ہاسپٹل ہیڈ کوارٹر کا ہاسپٹل ہے, اسے بالکل ٹھیک ہونا چاہیے, اس کو اپ گریڈ کرائیں گے. اس سانگڑ شہر کے اندر جو NICVD ہم نے منظور کرا لیا ہے وہ آپ کو بنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ایسے نہیں بات کر رہے, یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے ٹنڈو آدم سے لے کر کنڈیاری کا روڈ بنایا 42 کلومیٹرز. یہ لوگ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے کنڈیاری سے ٹنڈو میٹھا خان کا روڈ بنوایا, ٹنڈو میٹھا خان سے سانگڑ کا روڈ بنوایا, سانگڑ سے کھپرو کا روڈ بنوایا, کھپرو سے عمر کوٹ کا روڈ بنوایا جو 75 کلومیٹرز ہے. یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں, یہ کوئی ایسے بات نہیں کر رہے, ہم وہ لوگ ہیں. اور اچھڑے تھر کا مجھے جو لوگ تانا مارتے یا تنقید سمجھتے ہیں, میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے کاموں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ اچھڑے تھر میں, جہاں ہم نے کام دیے, جہاں ان کو عوام کبھی نظر نہیں آئی. وہ اچھڑا تھر ان کو کاموں کے حساب سے, وہاں پر سہولتوں کے حساب سے, وہاں بسنے والی عوام اور انسان کے حساب سے یاد نہیں آتا. ان کو یاد آتا ہے دھاندلی کے لحاظ سے, ان کو یاد آتا ہے جھوٹے ٹھپے لگانے کے لحاظ سے. اور ان کو شرم آنی چاہیے, اچھڑے تھر کی ترقی پر تنقید کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. شرم ڈوب مرنا چاہیے, میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو. کیونکہ میں جب اچھڑے تھر میں گئی تھی تو وہاں پر اعجاز صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی, میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. وہ لوگ کالا پانی پی رہے تھے, وہ ٹانکی ہوتی ہے کھود کر,
بارش کا پانی 6 مہینے وہ غریب لوگ جمع کر کے پیتے تھے. میں نے انہیں وعدہ کیا میں آپ کو فریش واٹر لا کے دوں گی, اور میں نے لا کے دیا. 242 کلومیٹر پائپ لائن کا جال بچھایا ہم نے اچڑے تر میں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں 106 گاؤں جو اچڑے تر میں جہاں انسان بستے ہیں, جس میں ان کے بھی مرید ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ کبھی یہ شعور دے کہ وہ سیاسی فیصلہ عوامی جماعت کے حق میں کریں, ان کے بھی گھروں تک ہم نے پانی پہنچایا ہے. 106 گاؤں, 2000 سے زائد گھروں کو وہاں ہم نے شمسی توانائی سے بجلی فراہم کی ہے. ہم نے بارڈر تک جو رینجرز کی پوسٹیں ہیں 5 پوسٹ, ان کو یہی میٹھا پانی پہنچایا ہے. تو ہم نے خدمت کی ہے. آپ اور کس بات پہ ہم پہ تنقید کریں گے؟ آپ اور کیا تنقید کریں گے؟ نہ ہم بندوقیں چلاتے ہیں, نہ ہم گالیاں بکتے ہیں, نہ ہم دھمکیاں دیتے ہیں, نہ ہمیں آپ کی طرح سارا دن سونے کی بیماری ہے. تو ہمیں تو آپ اور کوئی تنقید دے ہی نہیں سکتے. تو اگر کاموں پر تنقید کر رہے ہیں تو 100 بسم اللہ, لگے رہو. لیکن آپ کو یقین دلاتے ہیں میں اس سے بڑے کام کر کے آئی ہوں. آپ کے بنیادی کام جو میرے ان 2 بھائیوں نے کیے, میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. نوید ڈیرو اور معشوق چانڈیو نے جو یہاں بنیاد رکھی ہے, یہ بنیاد اب صرف مضبوط ہوگی. کسی کے باپ میں بھی اب ہمت نہیں ہے کہ عوام کے کاموں کو روک سکے. کوئی نہیں روک سکے گا. فلٹر پلانٹ بھی بنیں گے, پینے کا صاف پانی بھی ملے گا. اعجاز صاحب آپ دیکھتے جائیے آگے اب ہوتا ہے کیا. بس آپ لوگوں نے 8 فروری کی ہمت کرنی ہے. آپ لوگوں نے اگر کام لینا ہے تو پھر آپ لوگوں نے یہ ٹھان لے کہ 8 فروری کو لیڈ سے اپنے ان 2 عوامی امیدواروں کو خدمت کرنے کا جو جذبہ رکھتے ہیں ان کو جتوانا ہے, کام لینا ہے. کام ہم کریں گے, آپ ہم سے کام لیں. بلاول بھٹو آپ کا لیڈر ہے, میرا بھائی ہے, ہم سب کا فخر ہے. وہ جس جذبے سے پاکستان کے جس حصے میں جا رہا ہے اسے عوام کا پیار مل رہا ہے, محبت مل رہی ہے, اور یہی محبت ہم ٹرانسلیٹ کریں گے خدمت میں. ہم اس سے آپ کی خدمت کر کے دکھائیں گے, اور آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس علاقے میں ہم بڑے دعوے نہیں کرتے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو دودھ کی نہریں بہانے کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگوں کی بیسک ضروریات پوری ہوں, بڑے دعوے نہیں کرتے. اور جو فائدہ پچھلے دور میں مٹھی بھر لوگوں نے صرف اپنی ذات کے لیے لیا, صرف اپنے آپ کے لیے لیا, ہم اس سسٹم کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ان مٹھی بھر لوگوں کے منہ سے اقتدار اور وہ سیٹیں چھین کر عوام کو دیں گے تاکہ عوام اپنے کام لے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں, آپ نے جس طرح کہا کہ آپ ماضی میں دوسری طرف تھے اور اب آپ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے, اس طرح اعجاز صاحب اور بھی لوگ ہیں جو روایتی طور پہ نہیں تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول صاحب یہ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ روایتی طور پر پہلے کسی کے بھی ساتھ ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, لیکن اگر آپ پاکستان کی ترقی, سندھ کی ترقی اور سانگڑ کی ترقی چاہتے ہیں تو ان روایتوں کو توڑیں, اس فرسودہ سوچ کو الوداع کہیں, ان فرسودہ لوگوں کو الوداع کہیں, اور آئیں شامل ہوں اس قافلے میں, اور خود یہ تبدیلی اپنے ہاتھ سے اس سانگڑ ضلع کے لیے آپ یقینی بنائیں. نعرہ بھٹو.